اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट हमारी जो क्लास थी हमने आयत नंबर 31 शुरू की थी सूरह नूर की, और वो इतना अहम टॉपिक है हम सब के लिए, हम सारी ख़वातीन के लिए, कि उसको एक बेहतर अंदाज में समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये समझ लें कि अगर हमने उसे बेहतर अंदाज में समझ लिया तो हमारी जो ज़िंदगी है वो अल्लाह के जो हुक्म हैं उसके अकॉर्डिंग चलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, और लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह गई थी, ठीक है। और इस आयत को मैं बहुत ही डीपली इसको हम लोग एनालाइज करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत ही डीपली। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर एक औरत को अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताकि हम आयत को देखते जाएं साथ में। जी, यहाँ कुछ सवालात हैं, इंशाअल्लाह इन सवालात को आज हम एड्रेस भी करेंगे। तो यहाँ पर हम आयत को जब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने ये देखा था कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आप फरमा दें किनको? मोमिनात को। तो सबसे पहला हुक्म क्या था? कि अपनी निगाहों को नीचा रखना है। दूसरा हुक्म क्या था? अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना है। तीसरा था अपनी जीनत को जाहिर नहीं करना, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इल्ला ये कि जो उसमें से नजर आ जाए। ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स में अभी आप लोगों से जब राब्ता करूँगी, आप लोगों से जब बात करूँगी, तो मैं उन चीज़ों को भी देखूँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी से हम चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं कि ज़ीनत हर वो चीज़ ज़ीनत होती है जो आपकी खूबसूरती को बढ़ाती है, ठीक है। यानी आपका जो ब्यूटीफाई करती है आपको, ठीक है, हर वो चीज़ ज़ीनत में आती है। आपका मेकअप होता है, ठीक है, और आपकी जो नेचुरल ब्यूटी होती है, ठीक है, वो भी आपकी ज़ीनत में आती है। आपके कपड़े जो होते हैं वो भी ज़ीनत में आते हैं, आपकी ज्वेलरी भी आपकी ज़ीनत में आती है। और ये सारी चीज़ें हमने जो कुरान है उसकी आयत से देखा था कि अल्लाह ताला ने ज़ेवर को भी ज़ीनत कहा, अल्लाह ताला ने लिबास को भी ज़ीनत कहा। इन तमाम चीज़ों को छुपाना है। फिर हमने कहा इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, तो वो क्या चीज़ें हैं जो नज़र आ जाएं? आपके हाथ नज़र आ जाते हैं, ठीक है, हाथों पे ज़ीनत होती है आपकी, वो नज़र आ जाती है। आपके मेहंदी लगे हाथ नज़र आ जाते हैं तो वो ज़ीनत में आ जाते हैं, ठीक है, जो नज़र आ जाए, ठीक है। आपकी उंगलियों के ऊपर जो अंगूठियाँ होती हैं वो नज़र आ जाती हैं, तो वो इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में आ जाती हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा पर्दा करती है, ठीक है, तो वो अपने हाथों को भी छुपाती है। जैसे कि हमने सतर के बारे में बात की थी कि एक औरत जो है मर्द के लिए तो पूरा ही उसका जिस्म सतर में है, ठीक है, उसके हाथ भी, उसका चेहरा भी, उसके पैर भी, कोशिश करे कि वो सबको ही छुपाए। लेकिन इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में उसके हाथ आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई ख़ास
اگر ہم یہ کہیں کہ خاص اس طرح سے نہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو چھپانا ہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو بھی چھپانا ہے، کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ہاتھ ہیں وہ الا ما ظہر منہا میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، واللہ اعلم۔ تو لیکن یہ بس ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس حد تک کا پردہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پھر ہم نے یہ ہماری 3 چیزیں ہو گئیں جن کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ چوتھی چیز ہم نے خمار کے بارے میں دیکھا تھا کہ اب خمار جو ہوتا ہے، یہاں پہ خمار کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھا تھا کہ خمار کا مطلب ہی ہوتا ہے سر پہ اوڑھنے والا کپڑا۔ تو یہاں پہ خمار تو عورتیں پہلے سے ہی لیتی تھیں، عرب عورتوں کا رواج تھا خمار لینا، لیکن یہاں پہ جو ایک ایکسٹرا چیز ایڈ کی گئی وہ تھی جیوبہن، اپنے جیوب جو گریبان جس کو کہتے ہیں، سینہ جس کو کہتے ہیں، اس کو ڈھانکنا یہاں پہ ایک ایڈیشنل حکم اللہ کی طرف سے آیا۔ یعنی خمار تو عورتیں استعمال کرتی ہی تھیں، لیکن یہاں پہ جیوب کہنے سے یہ بات پتا چل گیا کہ ایسی چادر کا استعمال کرنا جس سے آپ کا سینہ بھی ڈھک جائے۔ یہاں تک ہم لوگوں نے بہت اچھے سے چیزوں کو سمجھا تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ ان تمام چیزوں کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور ہے جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو چیز ہے، یہ حکم ہے، جی یہ جو حکم ہے یہ ہمارا یہ بات ہو رہی ہے گھر کے آداب کی، ہے نا۔ گھر کے آداب مطلب جو گھر کے اندر ایک عورت نے اپنا حجاب کس طرح سے کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم بات کریں سورہ احزاب، اور الحمدللہ ہم سورہ احزاب کر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ کے ساتھ پیرلل ہمارا سورہ احزاب چل بھی رہا ہے، تو یہاں پر اس چیز کو سمجھیں کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اس میں جو چیزیں نازل ہوئی تھی وہ تھی کہ آپ نے جو گھر سے باہر نکلتے وقت اپنا آپ کا جو اٹائر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، کیا کہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، یعنی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا حکم دیا گیا، ان کو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، قل کہہ دیجئے، کس سے کہنا تھا؟ ازواج سے، ٹھیک ہے، رسول اللہ کی ازواج سے، و بناتک، اور ان کی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں سے۔ یعنی حکم کہاں سے شروع کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے شروع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو آیت کو ایکسپلین کرنے سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ یہ تو اس دور کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس دور کی باتیں ہیں، اس دور میں یہ کہا گیا تھا۔ تو ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، تعویل خاص اور تعویل عام، ٹھیک ہے۔ تعویل خاص اور تعویل عام ہم نے جو پڑھا تھا، اس میں ہر ایک آیت کو ہم تعویل خاص میں بھی دیکھتے ہیں اور تعویل عام میں بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر ہم صرف تعویل خاص کے لیے سوچیں تو یہ رہتی دنیا تک کے لیے جو یہ احکام آئے ہیں قرآن میں، ہم اس کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ جو لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی اس زمانے کا جو معاشرہ تھا وہ بہت خراب تھا، منافقین تھے، ٹھیک ہے، تو یہ تو خاص طور پہ ازواج کے لیے حکم آیا تھا، ٹھیک ہے۔ بلکہ کئی میں نے بہت ہی جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ٹھیک ہے، میری تو بہت ہی، میرا علم تو سمجھے کہ ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی ناقص علم ہے، اور سمجھے کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے، لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، اور کچھ چیزیں آپ کو ایک دم سن کر لگتا ہے۔ ان کی زبانی میں نے یہ سنا کہ امہات المومنین کے لیے خاص یہ حکم آئے تھے، یہ تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری آیت تھی، اس کا ریفرنس انہوں نے دیا تھا۔ تو دیکھیے، ہمارے لیے اگر ایک اولاد کے لیے دیکھا جائے، بیٹی کے لیے دیکھا جائے، تو اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ اس کی رول ماڈل ہوتی ہے نا، اپنی ماں سے ہی وہ سب کچھ سیکھتی ہے۔ اسی طرح سے ہم جو ہے رسول اللہ کی امت، ہمارے لیے ہماری رول ماڈل امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں کہلاتی ہیں وہ، ٹھیک ہے۔
تو ان کو جو حکم دیے گئے اسے ہمیں اپنی لائف میں ظاہر سی بات ہے امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ حکم کس کو دیا گیا ہے؟ امہات المومنین کو حکم دیا گیا, وہ بناتک اور ان کی بیٹیوں کو, اور مومنین کی عورتوں کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ یدنینا علیہن من جلابیبہن. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ حکم آیا تھا. یدنینا, یدنینا ہوتا ہے لٹکا لینا. ٹھیک ہے, یہ جو فروٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے یدنینا, لٹکانا. اسی طرح سے پردوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یعنی کوئی بھی وہ چیز جو لٹکی ہوئی ہو, ٹھیک ہے, اس کے لیے یدنینا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک چیز سمجھیں کہ کوئی چیز جب لٹکی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ لوز ہوتی ہے نا, لوز ہوگی اور نیچے کی طرف لٹکی ہوگی. تو لٹکا لینا ہے. کیا لٹکانا ہے؟ علیہن, ان کے اوپر سے. اچھا, یہاں پہ یہ جو لفظ آیا ہے علا, علا کہتے ہیں اوپر کو. ہم لوگ گرامر بھی کرتے ہیں نا الحمدللہ, تو آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا کہ علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر, اور ہننا ان کے اوپر سے. ٹھیک ہے, ان کے اوپر سے. اچھا, یہاں پر اگر یہ علا نہ ہو کے الہ ہوتا, ٹھیک ہے, اگر یہ الیہن ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا لپیٹنا, اپنے آس پاس لپیٹنا. اچھا, آپ نے وہ عورتوں کو دیکھا ہوگا جو ایک بڑی سی چادر لیتی ہیں اور اسے شال کی طرح لپیٹ لیتی ہیں, دیکھا ہوگا اپنے آس پاس. ٹھیک ہے, تو اس چادر کو جلباب نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے, کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کیونکہ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ علیہن آیا ہے, نہ کہ الیہن. اچھا, اب ایک چیز اور سمجھیں, علیہن اپنے اوپر سے. اچھا, اب آپ لوگوں سے چلیں, آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ جو علیہن ہے, تو علا جب کہا جائے اوپر سے, تو اوپر کا مطلب آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کہ اوپر سے مطلب آپ کو سر سمجھ میں آتا ہے یا شولڈر سمجھ میں آتے ہیں؟ سر پر سے. ٹھیک ہے, اپنے سر کے اوپر سے. الحمدللہ, یہ کانسیپٹ کلیئر ہے. یہ اتنا ڈیٹیل اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ سوال آتا ہے کہ پردہ قرآن کے اندر کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہیں اس چیز کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ سر کے اوپر سے پردہ لینا ہے. ٹھیک ہے, سوری, چہرے کا پردہ کرنا ہے. تو یہاں پر اس چیز کو سمجھیں کہ علیہن جو کہا گیا یعنی اپنے اوپر سے. چلیں, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ چیز سمجھ میں آئی, علیہن. اس کے بعد ہے من, فرام. ٹھیک ہے, تو لٹکا لینا ہے ان کے اوپر سے, فرام میں سے. کس میں سے؟ اپنے اوپر لٹکانا ہے. کس میں سے لٹکانا ہے؟ جلابیب, جلباب کی جمع ہوتی ہے, جلباب میں سے. اب جلباب کیا ہے؟ جلباب کا جو لٹرل میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الردا فوق الخمار. ٹھیک ہے, الردا. ٹھیک ہے, الردا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑی چادر. آپ نے سنا ہوگا چادر کے لیے ردا لفظ ابھی بھی یوز کیا جاتا ہے. فوقا. ٹھیک ہے, فوقا یعنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ لوگوں نے گرامر میں شاید پڑھا ہو. فوقا کہتے ہیں اوپر کو, اور الخمار, فوق الخمار, خمار جس کو ہم نے ابھی بہت اچھے سے پچھلے لیکچر میں پڑھا. الردا یعنی ایک بڑی چادر, فوقا یعنی اوپر, الخمار یعنی خمار کے. تو خمار کے اوپر جو ایک بڑی چادر ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے جلباب. ٹھیک ہے, تو جلباب پہن کے نکلنا ہے عورتوں کو گھر سے باہر. یہ کیوں میں نے کہا گھر سے باہر؟ کیونکہ یہ جو حکم نکلا تھا یہ نکلا تھا اس لیے تاکہ جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں, کیونکہ ہم ایک آیت کا پس منظر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک آیت کو صرف پڑھ کر, جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ترجمہ پڑھ کے ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں, تو ترجمہ پڑھ کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ یہ جو آیت ہے یہ عورت کے گھر سے باہر نکلنے کے لیے نازل ہوئی تھی, کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے اوپر ایک جلباب کو پہن لے.
अब खिमार तो वो घर में पहनेगी। तो यहाँ पे वही वाली बात जो हमने की थी कि खिमार जो है घर के अंदर, हम जब हमारे घर में हमारे चचा हों, मामू हों, ठीक है, भाई हैं, तो क्या हमने दुपट्टा लेना है या हमने अपना दुपट्टा उठा के कहीं पे हैंग कर देना है? तो ये सवाल का जवाब हमें इस खिमार से बहुत अच्छे से मिल गया था। यहाँ पे जो जलाबीबी हिन्ना की बात हुई है वो किस लिए है? और युदनीना अलैहिन्ना, यानी अपने ऊपर से लटका ले जिल्बाब में से। ठीक है, अगर हम अल्फाज की गहराई को देखते हैं ना, तो बातें काफी हद तक हमारी क्लियर हो जाती हैं कि जिल्बाब का एक हिस्सा लटका लेना है अपने ऊपर से, यानी वो जो घूंघट होता है ना वो। अब वो वाली बात अलग है। और उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद ये कहा गया है क्यों लटका ले? ताकि वो पहचान ली जाए, यानी एक मुसलमान औरत पहचान ली जाए कि ये एक मुस्लिम औरत है। यानी इतना अल्लाह ताला ने एक मुसलमान औरत को एक रुतबा दिया है, ठीक है, उसको एक डेजिग्नेशन दी है ताकि वो पहचान ली जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम तो आजकल अपने आप को डिग्रेड समझते हैं, अपग्रेड नहीं समझते बल्कि डिग्रेड समझते हैं अगर हम अबाया पहनकर कहीं जाएंगे। कोई हाई क्लास महफिल है, ठीक है, और हाई सोसाइटी की महफिल है, बिल्कुल एलीट ग्रुप है, ठीक है, पेज 3 टाइप एक कोई महफिल है, तो हम कहेंगे यार अबाया पहन के तो हम जा ही नहीं सकते, अबाया में तो मतलब बिल्कुल हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर मैं सीधी सी जबान में बोलूं तो हमारी औकात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि आपने जिल्बाब में इसलिए जाना है ताकि आप पहचान ली जाए। तो अब इस चीज को हम समझे, क्या अपने ऊपर एक चादर को लपेट लेना, ठीक है, क्योंकि लपेटने का लफ्ज यहाँ पे आया ही नहीं है, यहाँ पे अलैहिन्ना आया है, इलैहिन्ना नहीं आया। तो अपने ऊपर एक चादर को, जो आजकल की औरतों को हमने देखा है लपेट लेती हैं, ठीक है, और फिर वो ये कहती हैं कि ये एक जिल्बाब है, ठीक है, उसका नाम भी वो जिल्बाब रख देती हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुरान को समझा ही नहीं है। हमने जिल्बाब इसलिए लेना है ताकि हम पहचानी जा सकें कि हम मुसलमान औरत हैं। अब सवाल ये आएगा, एक बड़ी सी चादर अगर लपेट ले जब भी तो हम पहचान ली जाएंगी, तो आप उस तकाजु को पूरा ही नहीं कर रहे जो अल्लाह ने हमें पूरा करने के लिए कहा है। हम उस जो जो अहकाम अल्लाह ने बताए, जो पैरामीटर्स अल्लाह ताला ने बताए, हम उन्हें फॉलो ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर सूरह अहज़ाब में औरत के घर से बाहर निकलने के पूरे तौर तरीके बता दिए कि वो कैसे पहचानी जाए, क्योंकि वो जो माशरा था, ठीक है, वो माशरा इस तरह का था कि जो मुनाफिक थे वो जब औरतों को देखते तो उनको छेड़ते थे, उनके ऊपर टॉन्स करते थे, कमेंट्स करते थे, ठीक है, उन्हें परेशान करते थे। तो इसलिए ये जिल्बाब वाली आयत उतरी, ये हिजाब वाली आयत उतरी ताकि औरतों को पहचान लिया जाए कि मुसलमान घर की औरत है और उसे सताया ना जाए, ये इसका मकसद था। अच्छा, आज भी वही माहौल है, आज भी ना जाने कितने लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। देखिए, हुक्म तो आदमी को भी आया है ना अपनी निगाहों को नीचे करने का, लेकिन हर हुक्म को मानता कौन है? औरतें भी इस हुक्म को कहाँ मान रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को समझ लें कि जो खिमार है वो घर के अंदर का आपका अटायर है और जिल्बाब आपके घर के बाहर का अटायर है। अगर खिमार की जरूरत ना होती, ठीक है, अगर खिमार की जरूरत ना होती तो अल्लाह ताला ने पहले जिल्बाब का हुक्म दिया, बाद में खिमार का हुक्म अल्लाह ताला ना देते, ठीक है। तो यहाँ पर जिल्बाब को भी समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि ये बात हम क्लियर कर सकें। अच्छा, अब मैं फिर आप लोगों के पास आती हूँ, मुझे ये बताएं, चले हाँ, अब मुझे ये बताएं आप लोग कि हमने कहा कि जिल्बाब जो है वो आपने पहन के निकलना है। अब जिल्बाब को हम आज किस शक्ल में कहें तो आज अबायाज हो गए, ठीक है, और आज बुर्का कह लें, अबाया कह लें, ठीक है, या आप बड़ी चादर इस तरह से लेती हैं, ईरानी चादरें होती हैं, बल्कि ईरानी चादर तो ऐसी होती थी
पहले जमाने में कि सिर्फ एक आंख उसमें नजर आती थी। ठीक है, आप इस तरह से ले लें। अब मुझे ये बताएं कि जिलबाब कौन सी जीनत में आएगा? जिलबाब कौन सी जीनत में आएगा? जी, जाहिर होने वाली है ना, जो इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में आएगा, जो जाहिर हो जाए ऑब्वियसली। अच्छा, अब ये बताएं कि जो जिल्बाब है, क्या उसको वो फ्रिज वाला और जो आजकल के फैशनेबल अबायाज हैं उसमें बड़े बड़े से प्रिंटेड फ्लावर्स बने हों, या फिर उनके ऊपर लेसेस लगे हों, और आजकल तो ना जाने कौन कौन से अबायाज आ रहे हैं, क्या वो जिल्बाब में काउंट होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? नॉट अलाउड। क्यों नहीं अलाउड? क्योंकि वो जीनत में आ जाएंगे, फैशन में आ जाएंगे, है ना। और यहाँ तो हमसे क्या कहा गया, वला युबदीना जीनतहुन्ना, यहाँ तो आपको अपनी जीनत को छुपाना है। ठीक है, ये वो जीनत है जो नजर आ रही है, इसका मतलब आपका एक सिंपल प्लेन। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पिछले हफ्ते आया था कि क्या कलरफुल अबायाज नहीं पहन सकते? क्यों नहीं पहन सकते? पहन सकते हैं, लेकिन ऐसे अबायाज नहीं पहनना जो अलग से नजर आए, जिसमें आप जब गूगल आप करते हो ना, उसमें अभी मैं कुछ चेक कर रही थी, उसमें आया था हिजाब फैशन। हिजाब फैशन। मैंने कहा अगर हिजाब को भी हम फैशन बना लेंगे, ठीक है, तो फिर बताएं कि वो जो हम जीनत को छुपाना चाह रहे हैं वो फिर किस तरह से हम इस आयत के साथ जस्टिफाई करेंगे? ठीक है, तो अबाया, जो आपका अबाया है, ये नहीं है कि कलरफुल नहीं हो सकता है, लेकिन आपके वो कलर्स ऐसे होना चाहिए। मेरे पास एक स्टूडेंट का सवाल भी आया था कि जो कलरफुल अबायाज हैं, जैसे कि इस तरह के आजकल चल रहा है, क्या नहीं पहन सकते? पहन सकते हैं, क्यों नहीं पहन सकते? बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन सिंपल अबाया हो। ठीक है, मतलब अबाया ही अगर आपके लिबास की तरह हो जाए, टाइट है या कलरफुल इतना ज्यादा है, इतना शौक कलर्स जिनको कहते हैं, तो वो फिर आपकी जो वला युबदीना जीनतहुन्ना है वो उसमें नहीं शुमार होगा। ठीक है, नुमाया नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। ऐसा ना हो कि आप किसी महफिल में जाएं तो लोग आपके अबाया को ही देखते रह जाएं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप अबाया उतार के आप औरतों की महफिल में बिल्कुल जाएं, अपनी जीनत को दिखाएं। अल्लाह ताला ने तो औरत को बनाया ही इतना मतलब खूबसूरत है, अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत तख्लीक है। बिल्कुल आप मेकअप करें, आप तैयार हों, आप जाएं, अपनी जीनत को दिखाएं, लेकिन औरतों में जब आप हैं या अपने महरम के साथ आप हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी यही चीज आने वाली है इंशाल्लाह। तो पहले इतना बोलें कि इतनी चीज आपको समझ में आई, निगाहें नीची करना, शर्मगाह की हिफाजत करना, जीनत को ना दिखाना, जो जीनत नजर आ जाए खिमार का लेना, इतनी चीजें सबको अच्छे से समझ में आ गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, उसके बाद अब क्या है, आयत में देखते हैं उसके बाद आगे क्या है। जी, उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला युबदीना जीनतहुन्ना। अब फिर से अल्लाह ताला ने वही कहा कि अपनी जीनत को जाहिर नहीं करना, वही दोबारा से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपनी जीनत को जाहिर नहीं करना, इल्ला, मगर। अब यहाँ पे एक पूरी फहरिस्त दी हुई है किन लोगों के सामने अपनी जीनत को आप जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लिस्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। ये लिस्ट पूरी 12 आपको कैटेगरीज हैं, ये 12 कैटेगरीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको मालूम हो कि अपनी जीनत आप किसको दिखा सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर जो आई है वो है ले बुयूलती हिन्ना। बयूला कहते हैं शोहर को। कहाँ है यहाँ पर? जी, ये ले बुयूलती हिन्ना, तो अपने शोहर के। और ये बात समझ लें कि सबसे पहला हक
ٹھیک ہے، آپ کی زینت کو دکھانے کا کس کو ہے؟ آپ کے شوہر کو. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جو زینت آپ شوہر کو دکھا سکتی ہیں وہ آپ کسی اور کو نہیں دکھا سکتی. ٹھیک ہے، شوہر سب سے مطلب جو لسٹ ہے، لسٹ میں بھی سب سے پہلے شوہر کا نام آیا. اب یہ دیکھیں، سنن نسائی کی حدیث آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہی ہوگی 3233، کہ سب سے جو بہترین ایک عورت ہے وہ کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جب خاوند اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنے نفس اور مال میں اس کی مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو. سب سے بہترین عورت، افضل عورت، اچھی عورت کون ہے؟ جو اپنے شوہر کو خوش کرے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے لیے زینت کو دکھانا کس کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ ہم تو آج کل تیار ہو کے، اچھا ایسی کوئی عورت ہے جو اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے آج کے زمانے میں؟ ہوتی ہے کیا؟ آج کے زمانے میں شوہر کے لیے تیار کون سی عورت ہوتی ہے؟ ہم نے تو کہیں جانا ہوتا ہے، شادی میں جانا ہوتا ہے، ہم تب تیار ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہسبینڈ تو بیچارہ گھر آتا ہے تو ہم کام میں بالکل بزی، ہماری حالت کچھ ہوتی ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی زینت کو سب سے پہلے اپنے شوہر کو دکھاؤ. کئی باری تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم تیار ہوئے، ہم نے عبایا لیا، ہم نے نقاب کیا اور ہم گھر سے نکل گئے، ہمارے شوہر کو بیچارے کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے، ہے نا؟ ہم نے میک اپ کیا ہوا ہے. لیکن ہم نے اپنی زینت کس کو دکھانی ہے؟ ہم نے شوہر کو دکھانی ہے. لیکن اللہ کے اس حکم کو ہم نے سائیڈ میں ڈال رکھا ہے. اور حدیث کے الفاظ بھی دیکھیں کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے تیار ہو کہ شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے. اور پھر عورت اس بات کا شکوہ کرتی ہے کہ میرے شوہر مجھ سے خوش نہیں رہتے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ غصہ کرتے ہیں. جب آپ اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھیں گے تو شوہر آپ سے خوش کیسے رہے گا؟ ٹھیک ہے، تیار ہو بھی جائیں تو ہسبینڈ موبائل میں بزی رہتے ہیں. تو آپ اس حد تک تیار ہو کے تو دیکھیں اپنے ہسبینڈ کے لیے. ٹھیک ہے، چلیں، تو سب سے پہلا کس کے لیے ہے؟ شوہر کے لیے. اور آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح سے لباس ہم کیوں پہنتے ہیں؟ اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے. ہمارا لباس کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ڈھانک لیتا ہے، یعنی اس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا نا ہمارے جسم اور لباس کے بیچ میں. تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارا لباس جس طرح سے اس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے جو ہمارا شوہر ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے ہمارے لباس کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے لباس لفظ استعمال کیا ہے. نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پہلا ہے. دوسرا کیا ہے؟ چلیں پھر آیت کی طرف چلتے ہیں. جی، اس کے پہلا ہو گیا لِبُیُولَتِہِنَّ، اس کے بعد او کا مطلب ہوتا ہے یا. ٹھیک ہے، یا کہہ لیں، یا ہی ہوتا ہے ویسے میننگ، لیکن ہم اس میں اینڈ کرتے ہوئے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور کس کو دکھا سکتی ہے؟ آبائہن، اپنے باپ کو. ٹھیک ہے، دوسرا نمبر کس کا آتا ہے؟ باپ کا. پہلا شوہر، دوسرا باپ. باپ کے سامنے اس کی زینت ظاہر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے جو زینت ایک عورت اپنے شوہر کو دکھا سکتی ہے وہ پوری زینت ایک عورت اپنے باپ کو نہیں دکھا سکتی. ٹھیک ہے، ایک عورت اپنے باپ کو کون کون سی زینت دکھا سکتی ہے؟ اپنا چہرہ دکھا سکتی ہے، اپنی جیولری دکھا سکتی ہے، اپنے کپڑے دکھا سکتی ہے نا؟ چہرے پر میک اپ ہے تو وہ دکھا سکتی ہے. چلیں، ویری گڈ. تو دوسرا نمبر کس کا آیا؟ شوہر کا. سوری، دوسرا نمبر آیا باپ کا. اچھا، اس میں آپ یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جب آپ نے جو آبائی ہننا آیا، ٹھیک ہے، اس باپ میں دادا بھی آ جاتے ہیں، نانا بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
दादा नाना भी इसी लिस्ट में आ जाते हैं, बल्कि जो चचा होते हैं, चचा मामू, ठीक है, वो भी आपके महरम होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और समझ लें चचा मामू के हवाले से कि जो रजाई रिश्ते होते हैं, ठीक है, वो भी आपके जो सगे रिश्ते होते हैं ना, खूनी रिश्ते जो कहलाते हैं, खून वाले रिश्ते जो कहलाते हैं, उसी में शामिल होते हैं। ठीक है, ये एक हदीस है, मुझे बार बार ऊपर नीचे होना पड़ रहा है इसके लिए। आ, एक हदीस भी है यहाँ पर। जी, जी हाँ, 3105 है, सही बुखारी की। इसमें उनके चचा थे, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि रजाअत भी उन तमाम चीजों को हराम कर देती है जिन्हें वलादत हराम कर देती है। ठीक है, तो जो सगे रिश्ते होते हैं, जो रजाई रिश्ते होते हैं, वो भी उसी तरह से आपके महरम होते हैं। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें। और चचा जो होते हैं वो भी महरम में आते हैं। तो आबाए हिन्ना के अंदर आपके बाप आ गए, आपके जो दादा हैं, नाना हैं, वो उसमें आ जाते हैं। ठीक है, चचा वगैरह भी उसी में आ जाते हैं, लेकिन ये सगे हो गए, और आपके सगे के साथ साथ आपके कौन हो गए, आपके जो रजाई रिश्ते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके आ जाते हैं औ आबाई बुयूलतिहिन्ना। ठीक है, फिर जाऊं ऊपर आप लोगों के लिए, चलें। ओके जी, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आबाई हिन्ना हो गया, उसके बाद है आबाई बुयूलती हिन्ना। ठीक है, आबा यानी कि बाप, और बुयूलती हिन्ना क्या मतलब हो गया इसका, दोनों को मिला के आबाई बुयूलती हिन्ना क्या हो गया, दोनों को मिला के ससुर हो गए। ठीक है, आबा यानी बाप, और बुयूलती हिन्ना यानी शोहर। ठीक है, यानी ससुर आपके। तो ससुर जो होते हैं वो आपके महरम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी शोहर के ये भी कहा गया, जो मुफस्सिरीन है उनकी तरफ से, कि जो आपके शोहर के जो नाना है, दादा है, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, चचा मामू नहीं, दादा और नाना इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तीन हो गए। अच्छा, उसके बाद अबनाई हिन्ना। अबनाए हिन्ना यानी बेटे, आपके बेटे। ठीक है, आपके रजाई बेटे, रजाई बेटे के साथ साथ, अच्छा ये बताएं क्या मुंह बोले बेटे भी इसमें शामिल हो जाएंगे? अच्छा, नहीं होंगे। अच्छा, जिन जिन बच्चों को आपने दूध पिलाया हो, रजाई बच्चे जो होंगे वो इसमें शामिल होंगे? समीना इकबाल ने कहा नो, होंगे। ठीक है, क्योंकि वो रिश्ते भी आपके सगे रिश्तों की तरह होते हैं। अच्छा, वो नहीं होंगे। अच्छा ये बताएं कि शोहर का बेटा है अगर दूसरी बीवी से, वो होगा? किसी ने कहा नहीं, किसी ने कहा जी। चलें, वो भी हम देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। इसमें आया है अबनाई बुयूलती हिन्ना, यानी शोहरों के बेटे। ठीक है, शोहर के बेटे भी शामिल हो जाते हैं, यानी शोहर की जो दूसरी बीवी से बेटे हैं वो भी आपके महरम में आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, शोहर, बाप, ठीक है, उसके बाद ससुर, उसके बाद बेटे, फिर उसके बाद शोहरों के बेटे, उसके बाद आओ अबनाई हिन्ना हो गया, अबनाए बुयूलती हिन्ना हो गया। उसके बाद है इखवानी हिन्ना, आपके भाई। ठीक है, अच्छा भाइयों में मुझे ये बताएं कि जो मामू के बेटे होते हैं वो भी तो आपके भाई होते हैं, तो वो आपके महरम होंगे क्या? जी, मामू के बेटे आपके महरम होते हैं? अच्छा, उसके बाद चचा के बेटे? चचा के बेटे भी नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा फूफी के, खाला के?
शोहरों के बेटे महरम होंगे या नहीं? महरम होंगे, ठीक है। शोहर के बेटे आपके महरम होते हैं, ठीक है, कुरान की आयत में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अबनाई बुयूलतिहिन्ना, आपके शोहर के बेटे, ओके, वो आपके महरम होंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या आया? आओ इखवानी हिन्ना, यानी आपके जो भाई हैं, यानी आपके सगे भाई, रदाई भाई आपके महरम होंगे। लेकिन ये मुंह बोले भाई, आपके कजिन्स, तमाम कजिन्स क्या होंगे? आपके लिए गैर महरम होंगे। चाहे आप एक ही घर में तरबियत हासिल कर रहे हो, एक ही घर में आप अपनी मतलब जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हो, आपके आपके चचा के बेटे, आपके ताया के बेटे आपके साथ रह रहे हैं, लेकिन वो आपके महरम नहीं होंगे। आप ये जो एक ही महफिल में बैठकर अपने कजिन्स के साथ हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो, ठीक है, और आजकल तो शेक हैंड्स करना और आते जाते में एक दूसरे को हक करना, ये सब बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है। तो वो आपके लिए गैर महरम है, इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद इखवानी हिन्ना के बाद है बनी इखवानी हिन्ना, ठीक है। यानी बनी किसको बोलते हैं? बेटों को, ठीक है। और इखवानी हिन्ना यानी आपके भाई। आपके भाई के बेटे कौन होते हैं? भाई के बेटे कौन होते हैं? भतीजे। यहाँ पर अब एक बात बताइए, भतीजा तो आप समझ गए कि आप उसके अगर फुप्पो हैं तो, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आप शादी होकर गई किसी घर में, वहां पर आपने देखा कि आपका आपके जो हस्बैंड है, ठीक है, उनकी उनका जो भाई है, उसका बेटा, ठीक है, आपके आपके हस्बैंड के भाई, यानी आपका देवर का बेटा समझ लो। अब देवर का बेटा है, छोटा है अभी, ठीक है, छोटा है, 4-5 साल का, ठीक है, वो आपके आप भतीजा ही हुआ, आप उसकी चची हुई, ठीक है। तो अब आप उसको बहुत आप उसको प्यार करती हैं, 4-5 साल का बच्चा है, आप उसे खिला भी रही हैं, और अगर बहुत छोटा है तो आपने उसके डायपर्स भी चेंज किए होंगे। बट जब वो बड़ा हो जाता है, 16-17 साल का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, तब भी वो चची अम्मी कह के आपके पास आता है, आपसे गले लगता है, तो बताइए क्या फिर आप उसकी वो आपका महरम है? क्या वो महरम वाला रिश्ता है? नहीं है, ठीक है। ये चीजों को आपको और मुझे समझना है, क्योंकि हम इन चीजों को समझते नहीं हैं और हम इन रिश्तों में आगे बढ़ते जाते हैं। हम मामी हैं, हम मामी बनकर गए हैं, ठीक है, हमारी नंद का बच्चा है, ठीक है। अब वो बहुत छोटा सा था, हमने उसको बहुत पैम्पर किया, लेकिन अब जब वो बड़ा हो गया, वो मेरे शोहर का भांजा है, लेकिन क्या वो मेरे लिए भी महरम हो जाएगा अगर मैं उसकी मामी हूं तो? नहीं होगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लें कि मैं अगर किसी की मामी हूं, मैं किसी की चची हूं, तो मेरे लिए वो बच्चा जो है वो महरम नहीं है। बच्चे की आदत है, अब आप शादी होकर गई, आपको 20 साल हो गए शादी होके, अब वो बच्चा जरा सा था उस जमाने में, उसकी आदत है, वो आके आपके गले लग जाता है, आपकी गोद में लेट जाता है, क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा उसको कि वो आपके लिए महरम नहीं है, ठीक है। और अगर वो माहौल आपके घर में नहीं है, तो ग्रेजुअली उस माहौल को आपने शुरू करना है, ग्रेजुअली। ये नहीं कि अगर आपको नहीं पता था, आज आपने लेक्चर सुना और आपके अंदर बिल्कुल एक एक मतलब वो कहते हैं ना, ज्वाला फूटना, और आपने कहा कि बस अब तो मैं बिल्कुल उसको अलग कर दूंगी और मेरे रूम में ना आए। नहीं, ऐसे नहीं करना, ग्रेजुअली हर चीज को करना है, धीरे धीरे इन चीजों को समझाना है, ठीक है। भाई के बेटे महरम होते हैं भाई और बहन के, जी बहन भी आएगा ना अब आगे, ठीक है। औ बनी अखवाती हिन्ना, यानी बेटे किसके? बहन के। बहन के बेटे कौन होते हैं? भांजे, ठीक है। सौतेले भाई महरम है जी, सौतेले भाई महरम होते हैं, ठीक है। तो आपके जो बहन के बच्चे हैं, ठीक है, बहन के बेटे जो आपकी सगी बहन के, आपके हस्बैंड की बहन के नहीं, आपके नंद के नहीं, आपकी खुद की बहन के जो बच्चे हैं, वो आपके लिए महरम होंगे, ठीक है। तो हमारी लिस्ट में हमने क्या क्या करा? सबसे पहले बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपका शोहर,
پھر باپ، پھر اس کے بعد شوہروں کے باپ یعنی سسر، پھر بیٹے، آپ کے سگے بیٹے، پھر شوہروں کے بیٹے، پھر آپ کے بھائی، پھر آپ کے بھتیجے، پھر آپ کے بھانجے. ہم نے کر لیے 8. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ کا اس کے بعد آیا ہے، میں بار بار اب آیت پہ نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. او نسائہن، آپ کی عورتیں. اب آپ کی میل جول کی عورتوں سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ٹھیک ہے. اچھا اس میں نے 2 تفاسیر دیکھی 2 طرح سے. ایک تو کہا گیا کہ مسلم عورتیں، ٹھیک ہے، جو مسلم عورتیں ہیں وہ ہوں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو مسلم عورتیں ہیں وہ کہا گیا، اور کچھ میں کہا گیا کہ وہ عورتیں جو با کردار ہیں. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ وہ عورتیں بھی آتی تھیں، کچھ یہودی عورتیں بھی آتی تھیں، کچھ مسائل وغیرہ معلوم کرنے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھتیجے بھانجے والی لسٹ پر انشاءاللہ میں دوبارہ آؤں گی. اب ہم جو نئی لسٹ پر آ گئے ہیں اس پہ دیکھیں کہ میں کن عورتوں کی بات کر رہی ہوں جن سے پردہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ عورتیں جو کہ با کردار نہ ہو. ٹھیک ہے. کچھ تفسیر میں یہ کہا گیا، کچھ تفاسیر میں کہ جو مسلم عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، صرف ان کے سامنے آپ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں. جو مسلم خواتین نہیں ہیں ان کے سامنے آپ نے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا. ٹھیک ہے. زیادہ تر میں یہی تفسیر ہے. کچھ جو آپ یہ کہہ لیں کہ ماڈرن اسکالرز جو ابھی کے ہیں، وہاں میں نے یہ دیکھا کہ با کردار جو عورتیں ہیں، چاہے وہ اگر یہ کہہ لیں کہ اگر وہ مسلم نہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی آپ ان کے سامنے مطلب اتنا زیادہ پروٹوکولز کے ساتھ نہ آئیں تو بھی چل سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے جو پرانی جو تفاسیر جو ہم نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے یہی دیکھا، جتنی بھی ہم جو مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا، جو تفسیر، اللہ اکبر، مجھے تفسیر کا نام یاد نہیں آ رہا، تو ایک سیکنڈ. جی تفسیر ابن کثیر جی تفسیر ابن کثیر جو ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ مسلمان عورتوں کی بات ہو رہی ہے، تو ہم وہیں لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اس میں یہ کہا گیا کہ جو مسلمان عورتیں ہیں ان کے سامنے آپ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں، ادروائز اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا. اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں ایک حدیث بھی ہمیں یہ ملتی ہے. یہ چارٹ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس پہلے بھی شیئر ہوا ہے، میں اس کو بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ. جی یہ صحیح بخاری کی حدیث 5240 ہے. یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ نہ بیان کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو مسلم خواتین نہیں ہوتی، ظاہر سی بات ہے انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے نا، انہیں اللہ کے احکام کو ماننے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کسی عورت سے ملی، اس کی زینت اس نے ظاہر کری عورت نے اپنی، تو وہ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں پورا اس کا جو بھی چیزیں ہیں وہ جا کے وہ اپنے شوہر کو بتا دیتی ہے نا. یعنی وہ اس کو بے لباس کر دیتی ہے، بے پردہ کر دیتی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں پورا بتا دیتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہماری فرینڈ نے اگر ہمیں اپنا واٹس ایپ پہ کوئی فوٹوگراف دیا ہے نا، وہ سینڈ کیا، ٹھیک ہے، ہوتا ہے ہم فرینڈس کو بھیجتے ہیں تیار ہو کے، یا کبھی ہم نے سینڈ کیا، اگر آپ اسے اپنے شوہر کو دکھا دیتی ہیں، اپنے بھائی کو دکھا دیتی ہیں کہ یہ دیکھو میری فرینڈ کتنی اچھی ہے، جبکہ وہ پردہ کرتی ہے، حالانکہ آپ کی فرینڈ پردہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے صرف آپ کو بھیجا. اب آپ اپنے بھائی کو دکھا رہے ہو، اپنے شوہر کو دکھا رہے ہو، کیونکہ موبائل میں نظر آ جاتی ہیں چیزیں. آپ نے کرنا کیا، دیکھ کر فوراً ڈیلیٹ کر دینا ہے، اگر وہ فون آپ کے بھائی کے، آپ کے شوہر کے پاس چلا جاتا ہے تو یہاں پر بالکل منع فرمایا رسول اللہ نے کہ کوئی عورت کسی عورت کا حلیہ بیان نہ کرے. لیکن آج کل کیا کیا جاتا ہے، اب ہم یہ سوچیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ او نسائہن، اپنی عورتوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کریں، اور اس کی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ جو مسلمان عورتیں ہیں، اور اس کا ایکسپلینیشن یہ دیا گیا کہ وہ جو احکام ہے نا اللہ کے،
وہ جو غیر مسلم عورتیں ہیں وہ اتنا اچھے سے ان چیزوں کو جانتی نہیں ہیں، اتنے اچھے سے ان پہ ورک نہیں کرتی. اور یا پھر اگر ہم اسے با کردار کی طرف لے کے جائیں، دوسری اگر ہم تفسیر میں دیکھیں با کردار کو، تو با کردار بھی اگر ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کا خیال رکھے گی کہ کسی عورت کا جو حلیہ ہے وہ کسی غیر محرم کے بارے میں، غیر محرم کو اس کے بارے میں نہ بتائے. تو اب آپ یہ سوچیں، یہاں پر گہرائی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے سامنے بھی ایک عورت کو اپنی زینت کا خیال رکھنے کو کہا ہے، چھپانے کو کہا ہے، لیکن آج کی عورت تو آدمی کے سامنے بے پردہ ہو رہی ہے. اچھا، اس کے بعد آیا ہے او ما ملکت ایمانہن، یعنی وہ جو غلام ہوتے ہیں، لونڈی ہوتی ہیں، ان کے سامنے آپ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں. اچھا، کچھ مفسرین نے اس میں صرف لونڈی لیا ہے، کچھ نے اس میں غلام بھی لیا ہے. اچھا، جو غلام ہوتے ہیں نا، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ غلام آج کے غلاموں کی طرح نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس جو سرونٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے، یا شیف ہے، ہمارا کھانا بناتا ہے، خان سامہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں کوئی گارڈننگ وغیرہ کے لیے مالی وغیرہ آتے ہیں، تو یہ سب ہمارے غلام نہیں ہیں. غلام کا کانسیپٹ بالکل ڈفرینٹ ہوتا تھا. وہ غلام آپ کے خریدے ہوئے غلام ہوتے تھے، ان کے اندر تو اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ جو جس نے ان کو خریدا ہے وہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے. یہ چیز ہمیں یہاں سے ملتی ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث 4106 سے ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے سامنے صرف تمہارے والد اور تمہارا غلام ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہو رہا تھا کہ وہ اپنے سر پہ ڈالتی کپڑا، کیونکہ اتنا بڑا کپڑا نہیں تھا، ان کے سر پہ ڈالتی تو پاؤں نظر آ جاتا، پاؤں پہ ڈالتی تو سر نظر آ جاتا. ٹھیک ہے، تو اس پہ رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے سامنے تمہارے جو والد ہیں وہی ہیں اور تمہارا غلام ہے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس آیت کو آج کے دور میں لیں تو غلام کے سامنے، ہم آج کے دور میں غلام ہوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ہمارے سرونٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے ہم نے پورا پردہ کرنا ہے. ہمارے ڈرائیور ہیں، اس کے سامنے ہمیں پردہ کرنا ہے. اور یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو یہ ماسی وغیرہ کام کرنے آتی ہے نا، ان کا بھی ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارا شوہر، ہمارے بھائی، ٹھیک ہے، یہ سب جب موجود ہوں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ آتی ہیں اپنا دوپٹہ اتار کے ایک کونے میں رکھا، جھاڑو کر رہی ہیں، پوچھا وغیرہ کر رہی ہیں، اور ان کا جسم نمایاں ہو رہا ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ان کو، ہم ہمارے گھر کے جو مرد ہیں ان کو ہم کہیں کہ بھئی ابھی یہ کام چل رہا ہے، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. اس کی عزت کا خیال رکھنا بھی ہمارا خود کا ہی فرض بنتا ہے. یہ نہیں کہ ہاں یہ تو کر رہی ہے چلو کچھ نہیں، وہ بھی ایک عورت ہے، اس کی عزت کا خیال، کیونکہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ ایک عورت کی عزت اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ ایک بلند درجہ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ نے نہیں، مطلب مجھے بھی، ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک عورت اگر آپ کے گھر میں کام کرنے آتی ہے تو وہاں پہ آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، کوئی بھی مرد جو ہے وہ وہاں پر اس وقت داخل نہ ہو جب وہ بالکل دوپٹہ بالکل ہٹا کے کام کر رہی ہو. ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے. اچھا، اس کے بعد جو آیا ہے وہ ہے اوِّ التابعین غیر اولی الارباح. جو تابعین ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے تابع ہیں، یعنی آپ کے یہاں کام کر رہے ہیں، کون ہے وہ؟ ہے غیر اولی الارباح. ٹھیک ہے، غیر اولی الارباح، غیر یعنی نہیں ہونا، اولا یعنی جو وتھ ہے نا، پزلز جو ہوتے ہیں کسی چیز سے، اربا یعنی جو خواہشات ہوتی ہیں، حاجات ہوتی ہیں نا ان کے اندر، تو جو اس سے خالی ہوں، یعنی ایسے مرد جن کے اندر کوئی حاجت نہیں ہوتی. کس چیز کی حاجت نہیں ہوتی؟ obviously وہ والی خواہشات نہیں ہوتی جن کے اندر. ٹھیک ہے، جو عورت کو دیکھ کر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا.
تو اگر ایسے کوئی لوگ ہیں ٹھیک ہے جنہیں عورت کو دیکھ کے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی جذبات ہی نہیں پیدا ہوتے، تو ان کے سامنے بھی آپ اپنی زینت کو دکھا سکتے ہیں۔ پھر سے بتا رہی ہوں، زینت میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ زینت کے اندر آپ کا چہرہ آ جاتا ہے، آپ کی کوئی جیولری ہے وہ آ جاتا ہے، آپ کا لباس آ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ تک ہم نے تصور کرنا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے اندر کوئی خواہشات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے، کچھ ایسے مخنث ہوتے ہیں جن کے اندر یہ خواہشات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے سامنے نہیں جانا۔ یہ ہمیں سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، جی 4107، اس میں یہ آپ کو ڈیٹیل ہے پوری، ٹھیک ہے، کہ ایک مخنث تھا تو وہ پوری ڈیٹیل بتا رہا تھا ایک عورت کی، ٹھیک ہے، کہ وہ آگے سے چلتی ہے تو ایسی دکھتی ہے، پیچھے سے چلتی ہے تو ایسے دکھتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور آپ نے کہا کہ ان کو کبھی بھی اپنے امہات المومنین سے کہا کہ انہیں اپنے گھر میں مت آنے دینا، یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، یعنی جن کو کوئی حاجت نہیں ہوتی، یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا، اس کو اپنے گھر پہ نہیں آنے دینا۔ تو ایسے مخنث جو جن کے اندر خواہشات نہ ہو، ٹھیک ہے، انہیں اگر زینت دکھا دی جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ اس کیٹیگری میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے آخری جو اس کیٹیگری میں آتا ہے وہ ہے اوِّ الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یعنی ایسے طفل کسے کہتے ہیں؟ بچے کو، ایسے بچے جن کو واقف نہیں ہوئے عورات النساء، نساء کے، عورت کا جو پردہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو لفظ آیا ہے نا، وہ آیا ہے عورات النساء، میں اوپر نہیں جا رہی اس لیے یہیں پہ آپ کو بتا دیتی ہوں، عورات النساء۔ اب آپ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے؟ عورات، اور اس کا ترجمہ کیا آیا ہے؟ پردہ، یعنی عورت جو ہے وہ اپنے آپ میں خود ہی ایک پردہ ہے۔ اب آپ سوچیں، عورت کے لیے ہی لفظ پردہ آیا ہے، عورات نساء یعنی نساء کا پردہ، عورت کا پردہ۔ تب آپ دیکھیں کہ عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی پردہ بتایا ہے۔ تو ایسے بچے جن کے جو لوگ، وہ بچے جو عورتوں کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، یعنی اگر عورت اپنی زینت انہیں دکھا بھی دے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ یہ چیزیں سمجھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے بھی اگر ایک عورت اپنی زینت دکھا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ کتنے، جی، تو ہم نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلے شوہر، اس کے بعد باپ، اس کے بعد سسر، اس کے بعد سگے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، پھر اس کے بعد اپنی میل جول کی عورتیں، پھر اپنے مملوک جس میں غلام اور لونڈی آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہم نے دیکھا غیر اولی الارباح، یعنی ایسے لوگ جن کو کوئی حاجت نہ ہو، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چھوٹے بچے۔ یہ 12 ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے آپ اپنی زینت ظاہر کر سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں، اچھا ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں ابدی محرم، ٹھیک ہے، جن سے آپ نکاح کبھی کر ہی نہیں سکتے، باپ سے کبھی نہیں کر سکتے، سسر سے نہیں کر سکتے، بھتیجے بھانجے سے آپ نہیں کر سکتے، چچا سے کبھی نہیں کر سکتے، ان سے تو آپ کبھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ محرم وہ رشتے جن کے ساتھ آپ فار دا ٹائم بینگ، اگر کوئی ریزنز ہیں اس میں اگر آپ نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ بتائیں کیا ان کے سامنے آپ اپنی زینت دکھا سکتے ہیں؟ جن سے آپ لائک بہنوئی ہے، بہنوئی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ دو بہنیں ایک گھر میں نہیں جا سکتی، کیا ان کے سامنے آپ اپنی زینت دکھا سکتے ہیں؟ اچھا خالو ہے، خالہ بھانجی ایک گھر میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، آپ خالو سے نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ ان کے سامنے اپنی زینت دکھا سکتے ہیں؟ وہ بھی آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ اسی طرح سے پھوپھی اور بھتیجی ایک گھر میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔
تو آپ وہ بھی آپ ان کے سامنے بھی اپنی زینت، جیسے یہ سوال ہو نا کہ بھائی محرم ہم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تو ایسا نہیں ہے کہ نکاح نہیں کر سکتے تو وہ محرم کی لسٹ میں آ جائیں گے. ایسے تو ایک جو شادی شدہ عورت ہوتی ہے وہ تو کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتی. پتا ہے نا یہ بات کہ اگر ایک آلریڈی ایک شادی میں ایک عورت ہے تو وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے نا. ہم نے فقہ میں یہ ساری چیزیں بہت ڈیٹیل میں پڑھی ہیں الحمدللہ. تو یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے. اب یہ جو ہم نے 12 کی لسٹ پڑھی، ٹھیک ہے، 12 کی جو ہم نے لسٹ پڑھی، تو یہ کہ اپنی زینت ان کو دکھا سکتی ہے ایک عورت. اب مجھے یہ بتائیں، شوہر کے ماموں اور چچا بھی، جی وہ بھی غیر محرم ہوں گے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اتنی لمبی ہم نے لسٹ پڑھی ہے، اس میں جو زینت کی بات ہوئی، اس زینت کے اندر ہم نے جو چیزیں دکھائی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے زینت میں کہا کہ دیکھ سکتا ہے کوئی، مطلب ایک باپ اور بچہ یا وہ غلام، یا جو بھی ہم نے پوری 12 کی لسٹ دیکھی، سسر، ٹھیک ہے، بھتیجے، بھانجے، جو بھی ہماری یہ جو لسٹ ہے، جو دیکھ سکتے ہیں زینت کو، اس زینت کے اندر جو چیزیں انکلوڈ ہوئی ہیں وہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے کیا چیزیں انکلوڈ ہوئی ہیں. اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ چہرہ اس میں شمار نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں چہرہ اس میں شمار نہیں ہوتا، تو پھر یہ بتائیں پھر اس لسٹ کو دینے کا کیا مطلب نکلتا؟ پھر ہم کیا دکھا رہے ہیں؟ فیس، کپڑے، جیولری، ٹھیک ہے، اسما نے کہا فیس، کپڑے، جیولری، یہی چیزیں تو ہے نا جو ہم دکھا رہے ہیں اپنے ابا کو، اپنے سسر کو. تو پھر اگر ہم اگر سب کو ہی یہ ساری چیزیں دکھا سکتے ہوتے تو پھر اس لسٹ کا کیا مطلب تھا بتائیے؟ ہے نا. تو یہ سوچنے کی بات ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ دکھا دیں، بھائی چہرہ دکھانے میں کیا جاتا ہے نا، چہرے کا تو کوئی پردہ نہیں ہے، اور باقی چیزیں بھی ابھی ہم کریں گے. اچھا اس کے بعد اور ہے آگے، چلیں یہ تو لسٹ ہو گئی، امید کرتی ہوں کہ یہ لسٹ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا، یہاں سے دیکھیں، ولا یضربنا، اور نہیں، یضربنا، ضربا یضربو، مار کے، مارنا ہے نا، مار کے چلنا. تو بی ارجلہن، اپنے پاؤں کو مار کے نہ چلیں، لیعلم، تاکہ جانا جائے، ما یخفینا، جو وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن، اپنی زینت سے. یعنی کیا کہا گیا کہ وہ اس طرح سے نہ چلیں، اس طرح سے اپنے پیروں کو دکھاتے ہوئے، اپنے پیروں کو پٹکتے ہوئے نہ چلیں کہ ان کی زینت جو ہے وہ نظر آئے. اپنے پیروں کو پٹک کے چلنا. آج کل کے شوز آپ لوگوں نے دیکھے، ہائی ہیلز، پوائنٹڈ شوز، وہ اتنی ٹھک 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 کرتے ہیں کہ کسی بھی غیر مرد کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں وہ شوز. اور یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا کہ اپنے پیروں کو اس طرح سے پٹک پٹک کے نہ چلیں، یا ضربنا، مارتے ہوئے نہ چلیں کہ وہ زینت ظاہر ہو جائے جو چھپانے کے لیے کہا گیا، وہ چھپائی جاتی ہے زینت. تو اب یہ سوچیں کہ یہ جو ہائی ہیلز پہن کے، پوائنٹڈ جو ہیلز ہوتی ہیں ان کو پہن کے، اور ایک عورت ہے جو عبایا میں ہے، ٹھیک ہے، میں بار بار آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزوں کا اس لیے کہتی ہوں کہ جب ہمیں نظر آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں عبایا کے ایڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم عبایا سرچ کرتے ہیں تو عبایا کا ایڈ ہوتا ہے، اور اس ایڈ کے اندر اتنی، سب سے پہلے تو ہیل سے ہی شروع کرتے ہیں تو وہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے منع کی. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہر وہ چیز جس کے لیے منع کیا گیا ہے اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ شیطان اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں، آپ کا باڈی لینگویج، آپ کا اپیئرنس ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج کل کی بچیاں کالج جا رہی ہیں، ماں نے ان کو عبایا پہنا دیا، لیکن 3 4 کے گروپ میں کھڑی ہیں، زور زور سے تالیاں مار مار کے بات کر رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے سامنے لڑکوں کو توجہ دلانے کے لیے جو حرکتیں کرتی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ منع کیا. اسی میں خوشبو بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو بھی چیز استعمال کی جائے، حالانکہ آپ پردے میں ہیں، جیسے کہ خوشبو کا استعمال کرنا. خوشبو کے لیے تو کہا گیا کہ خوشبو لگا کر اگر عورت نکلتی ہے تو ایسا ہے گویا کہ وہ زانیہ ہے. اب آپ سوچیں،
ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں کہ خوشبو لگانا منع ہے، آپ اپنے گھر میں لگائیں، آپ عورتوں کی محفل میں لگائیں، لیکن جب آپ ایسی محفل میں یا مارکیٹ آپ جا رہی ہیں، مال آپ جا رہی ہیں، آپ نے اتنی زیادہ خوشبو لگا رکھی ہے کہ لوگ آپ سے بہت زیادہ امپریس ہوں یا متوجہ ہو جائیں، تو اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یہاں تک کہ جب نماز پڑھنے کے لیے عورتیں جاتی تھی تو رسول اللہ کہتے تھے کہ آپ نے غسل کر کے آنا ہے دوبارہ، تاکہ آپ کی جتنی خوشبو ہے وہ ساری نکل جائے. یہاں تک اس چیز کے لیے منع کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کی جو زینت ہے وہ اس طرح بھی ظاہر نہ ہو، نہ وہ خوشبو سے ظاہر ہو، نہ ہی وہ آپ کی ان حرکتوں سے ظاہر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ اس طرح سے آپ کا جو باڈی لینگویج ہے وہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی طرح سے مرد جو ہے وہ آپ سے متوجہ نہ ہو. ٹھیک ہے. پردہ مطلب ہوتا ہے پراپر پردہ. اچھا آج کل کیا ہوتا ہے، لفظوں کا ہیر پھیر بہت ہوتا ہے، لفظوں کے ہیر پھیر سے بات بہت زیادہ کی جاتی ہے. جیسے اگر کوئی مرد آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو اب میں کہوں دیکھ رہا ہے تو آپ اسے دوسری طرح سے لوگے. اگر میں کہوں کوئی مرد آپ کو ایڈمائر کر رہا ہے تو آپ بڑے ایسے لوگ ہیں کہ ارے ہاں ایڈمائر کر رہا ہے، مطلب ایک لفظ کو میں نے بدل دیا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک چیز الگ ہو گئی. اگر اسی طرح سے میں کہوں کوئی مرد آپ کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے تو آپ اسے لوگے کہ ہاں بڑا گندی نظر سے مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن اگر اسی کو میں ایک کہہ دوں کہ ایک مرد آپ کو بڑا ہی اپریشیٹو نگاہوں سے دیکھ رہا ہے تو آپ کہیں گے اچھا مجھے اپریشیٹ کر رہا ہے، آپ خوش ہو جائیں گے. بلکہ یہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے، اس کو اپریشیٹو نگاہ نہ کہتے ہوئے اگر آپ کو گھور کے کہنا کہے، گندی نگاہوں سے دیکھنا کہے، تو آپ کہیں گے کہ اچھا مجھے گھور رہا ہے، مجھے گندی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، آپ اس پہ الرٹ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب یہ وہی بات ہو گئی کہ ایک سبزی والا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا 5-10 منٹ کا لیکچر میں آپ لوگوں سے ٹائم زیادہ لے لوں گی کیونکہ آج مجھے یہ آیت کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اگر ایک سبزی والا ہے، ٹھیک ہے، ایک ریڑی والا ہے، وہ آپ کو اگر ان نگاہوں سے دیکھے گا تو آپ کہو گے بڑا ہی بدتمیز ہے یہ. ٹھیک ہے. وہی اگر ایک محفل میں ایک سوٹ بوٹ پہنا ہوا آدمی اگر آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی بیوٹی کو ایڈمائر کرتا ہے، تو آپ کہو گے یار بہت ہی اپریشیٹ کر رہا تھا مجھے. تو یہ لفظوں کا ہیر پھیر کس نے بنایا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہے لفظوں کا ہیر پھیر. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ اچھا ایک بات اور کہ جب ہم اس طرح سے جاتے ہیں بنا 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 اپنے آپ کو کور کیے ہوئے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی دکان کے سامنے سے نکلتے ہیں، آپ ریڑی والے کے سامنے سے نکلتے ہیں، آپ سبزی بیچنے والے کے سامنے سے نکلتے ہیں، آپ کسی کپڑے والے کی دکان کے سامنے سے نکلتے ہیں، مارکیٹ میں سے نکلتے ہیں، کوئی نیچے بیٹھ کے سامان بیچ رہا ہے وہاں سے نکلتے ہیں، آپ ہزاروں آدمیوں کی نگاہوں سے گزرتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ وہ آپ کو لے کر کیا کیا تصور کر سکتا ہے؟ کیا آپ اس کے تصور کے اوپر، اس کی سوچ کے اوپر، اس کی امیجنیشن کے اوپر آپ فل سٹاپ لگا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں لگا سکتے نا. اب اس کی نگاہ آپ پہ پڑتی ہے، آپ بہت خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ کو بہت حسن دیا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ آپ کو لے کر اپنے خواب میں، اپنی تصور میں وہ کیا کچھ آپ کے ساتھ کر سکتا ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کیا کچھ وہ آپ کے ساتھ اس تصور میں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ خوبصورتی آپ کو دی ہے، اس طرح سے سمجھیں اس چیز کو کہ آپ کی کوئی بہت ہی ڈیلیکیٹ چیز ہوتی ہے، کوئی بہت ہی خوبصورت چیز ہوتی ہے، بہت مہنگی، بہت ایکسپینسو. اس کی پیکنگ کیسے ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی ہے اس کی پیکنگ؟ بہت خوبصورت چیز کی پیکنگ بہت اچھے سے ہوتی ہے، بہت ڈیلیکیٹ. جتنی ڈیلیکیٹ چیز ہوتی ہے اتنی زیادہ کورڈ ہو کے وہ آتی ہے. آپ کچھ وہاں سے منگواتے ہیں، آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو کیسے آتی ہے وہ؟ آپ نے کوئی مان لے گلاس کی کوئی چیز منگائی ہے، بہت ڈیلیکیٹ ہے، کیسے پیک ہو کر آتی ہے؟ بہت زیادہ پیکنگ میں آتی ہے. وہ ٹوٹ نہ جائے، ہے نا. یا بہت ایکسپینسو ہوتی ہے تو بھی وہ چھوٹی سی بھی چیز ہوگی بہت ایکسپینسو ہے تو وہ اس میں اتنی لیئرز ہوں گی پیکنگ کی کہ آپ کا جو فائنل پروڈکٹ ہوگا نا وہ بالکل مٹر کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بڑا خوبصورت سے پیک ہو کر آتا ہے نا.
اسی طرح سے ایک عورت ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پیک ہو کر جب نکلتی ہے نا، کیونکہ اللہ نے اسے بہت ہی ڈیلیکیٹ، بہت ہی ایکسپینسو، بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے، تو اس کو کرنا کیا ہے، اس عورت کو اپنے آپ کو اسی طرح سے پیک کرنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز اور، آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا، کہا جاتا ہے میری تو نظر کا پردہ ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کسی کو آپ کہیں گے آپ کے اپنوں میں ہی آپ دیکھ لیں، سنا ہوگا ہے نا؟ چلیں، میری تو نظر کا پردہ ہے، مجھے پردہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے شروع میں کہا کہ اپنی نگاہوں کا پردہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر صرف بات یہی ختم کرنا تھی اللہ کو، تو اللہ نے اتنی بڑی ساری آیت کیوں نازل کی؟ اللہ تعالیٰ بس وہیں کہہ دیتے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، بات ہو گئی ختم، ہے نا؟ اب اللہ نے جو اتنی بڑی ساری بات کی، اچھا دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انما الاعمال والنیہ، ہم تمہاری تو نیت پاک ہے اور اتنا اپنے آپ کو کور کیوں کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ بتائیں، ان سے یہ کہیں کہ آپ نا فجر کی نماز کی نیت کر لیں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، آپ کا الارم بجتا ہے، آپ کی نیند کھلتی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی میں نے نیت کر لی، میں فجر کی نماز پڑھوں گی، اور اب جب میں سو کر اٹھوں گی نا تب میں نماز پڑھ لوں گی، کیا وہ نماز مقبول ہوگی؟ نیند نہ کھلے از اے ڈفرنٹ ایشو، مگر میں نے نیت کر لی کہ میں نے بعد میں پڑھنی ہے۔ اچھا، رمضان کے روزے ہیں، گرمی بہت ہے، میں روزے نہیں رکھ سکتی، میں نے نیت کر لی کہ بھائی بہت گرمی ہے، ابھی تو میں ابھی روزے نہیں رکھ سکتی، سردیوں میں اپنے روزے مکمل کروں گی، تو کیا وہ صرف نیت کرنے سے روزے ہو جائیں گے؟ تو پھر یہ یہاں پہ پردے کی جب بات آتی ہے تو پردے میں صرف ایک نیت کیسے کام آ جائے گی؟ اور یہ جو شریعت ہے، یہ جو لا ہے، یہ کلیکٹیو لا ہے، یہ ہر مسلمان کو ایٹ اینی ہاؤ فالو کرنا ہے، اگر مگر ifs and buts والا یہ قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور شروعات کہاں سے کی؟ رسول اللہ سے شروعات کی گئی، کوئی سی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ نے خود کر کے نہ دکھائی ہو، اور عورتوں کے لیے ان کی ازواج موجود تھیں، صحابیات موجود تھیں جنہوں نے یہ کام پورے کر کے دکھائے۔ اچھا، اب یہ کہنا کہ ہماری آنکھوں کا پردہ ہے، ہماری نظر کا پردہ ہے، اور ہم کیوں حجاب کریں، اور آدمیوں نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، تو معاذ اللہ کیا ہمارا کیریکٹر امہات المومنین سے بڑھ کر ہو گیا؟ معاذ اللہ، جب انہوں نے پردہ کیا تو ہم کس بیس پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تو نگاہوں کا پردہ ہے؟ کیا معاذ اللہ ان کی نگاہوں کا پردہ نہیں تھا؟ جب حکم دیا گیا صحابیہ کو، جب حکم دیا گیا کہ آپ نے سب نے پردہ کرنا ہے، انہوں نے اپنی شوہروں کی چادریں اٹھا لی، انہوں نے پردے اٹھا لیے اور اپنے آپ کو کور کر لیا۔ اچھا، ایک اور چیز کہی جاتی ہے کہ اتنی گرمی میں ہم سے پردہ نہیں ہوتا، اتنی گرمی میں ہم پردہ کیسے کریں؟ تو اب یہ بتائیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی، کہاں نازل ہوئی تھی؟ کیا وہاں سردی پڑتی ہے یا گرمی؟ بتائیں، جہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی وہاں گرمی پڑتی ہے یا سردی؟ گرمی، سخت گرمی، ٹھیک ہے، حد سے زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ اگر یہ کسی ٹھنڈے علاقے میں یہ آیات نازل ہوئی ہوتی تو آج تو ہم لوگوں نے یہ کہہ کے اس بات سے پیچھا چھڑا لیا ہوتا کہ بھائی وہ تو ٹھنڈے علاقے میں آیات نازل ہوئی تھی اس لیے اتنا پردہ کیا جاتا ہے، ہم تو گرمی میں مرے جا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ آیات کہاں نازل ہوئی تھی؟ جہاں اتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے، اس کے باوجود ان عورتوں نے پردوں جو تھے نا لٹکے ہوئے، ان پردوں سے اٹھا کے اپنا پردہ کیا، سوچیں۔ اور پھر اگر ہم جہنم کی آگ کے بارے میں سوچیں تو وہاں کی آگ کیا آگ ہوگی؟ اچھا، ایک اور چیز، ٹھیک ہے، ایک اور چیز لے لیں، اسی طرح سے میں دیکھتی ہوں یہ جو ہم لوگ ریلز وغیرہ دیکھتے ہیں نا، اس میں ایک عورت کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے مسلمان عورتوں کو اتنا پریشان کر کے رکھا ہوا، ان کو آپ اتنا ٹارچر کرتے ہیں، ان کو عبایا میں رکھ کے، ان کو نقاب میں رکھ کے آپ ٹارچر کرتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو 6 انچ کی ہیلز پہنی جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا اس کو پہننے کے بعد پیروں میں درد نہیں ہوتا؟
بتائیں. یہ جو فیشن کے نام پہ ہیلز پہنتی ہیں عورتیں اور بڑی خوشی خوشی پہنتی ہیں, آ کے گرم پانی میں اپنے پیر ڈالتی ہیں, لیکن وہ فیشن کے نام پہ کرتی ہیں. یہ جو بڑے بڑے اونچے اونچے جوڑے باندھتی ہیں اور اس پہ 1,000 پن لگاتی ہیں, وہ ٹارچر نہیں ہے. اور یہ جو لینسز لگائے جاتے ہیں, یہ ٹارچر نہیں ہے. اپنے ٹیٹوز بنوائے جاتے ہیں, کیا یہ ٹارچر نہیں ہے؟ اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے یہ جو سکن ٹریٹمنٹس کروائے جاتے ہیں, کیا یہ ٹارچر نہیں ہے؟ اس پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ فیشن ہے. اس کے لیے کبھی نہیں کہا جاتا کہ آپ یہ ٹارچر کر رہے ہو, لیکن عبایا پہننے کو ٹارچر کہا جاتا ہے نا. تو ان تمام چیزوں کے اوپر جب ہم کام کریں گے, پرماننٹ اس طرح کے میک اپ کروائے جاتے ہیں, ٹیٹوز بنوانا یہ کتنا مشکل کام ہے. تو یہ جو عبایا پہننا ہے یہ تو ایک بہت ہی معمولی سی چیز ہے, اور جو پہنتا ہے عبایا اسے کبھی بھی اس چیز میں تکلیف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ آیت کہاں پہ ختم ہوئی ہے؟ اس آیت کے آخری الفاظ ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یعنی ابھی تک جو کچھ ہوا سو ہو گیا, ٹھیک ہے. ابھی تک جو کچھ ہوا وہ چھوڑیں. اب کہا گیا اے اہل ایمان, تم سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی تک ہم نے جو کیا سو کیا, ابھی تک ہم ان رشتوں کو نہیں سمجھ سکے, کوئی بات نہیں. ہم محرم غیر محرم کے رشتوں کو نہیں سمجھ سکے, ہم نے زینت کو نہیں سمجھا, ہم نے پردے کو نہیں سمجھا, کوئی بات نہیں. لیکن اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہوا سو ہوا. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب تم سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ کیا ہو؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح کیسے پائیں گے ہم؟ جب ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. فلاح مفلحون وہ نہیں ہوتا جس کے پاس بہت کچھ ہو, بہت مطلب اس کے پاس ایک لیوش گھر ہو, بڑی ساری گاڑی ہو, بینک بیلنس ہو. یہ کبھی بھی مفلحون کی ایک پہچان نہیں ہوتی, بلکہ کامیاب فلاح پانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہوتے ہیں. اب یہاں پر وہ جو سوال تھے ان کو ہم لیں گے, 5 منٹ ہم اور لیں گے. سب سے پہلی بات, کیا پردہ فرض ہے؟ چلیں, پردہ فرض ہے. الحمدللہ, جی بھائی پردہ فرض ہے, کیونکہ یہاں پہ سب سے پہلی آیت میں یہ چیز آئی تھی کہ ہم نے اس سورہ کو نازل کیا اور اس کے ہر احکام کو ہم نے فرض کیا ہے. الحمدللہ. چلیں, دوسری بات ہے پردہ کہاں سے کہاں تک کا ہے؟ پردہ کہاں سے کہاں تک کا ہے؟ ایک عورت کا پردہ ایک غیر مرد سے پورا پردہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا پورا جسم پردہ ہے, کیونکہ عورت کا مطلب ہی پردہ ہوتا ہے. ہاں, لیکن اگر وہ محرم کے سامنے ہے تو محرم کے سامنے اس کا چہرہ, اس کے ہاتھ نظر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عورت سے عورت کا سطر جو دیکھا جائے تو وہ ناف سے گھٹنے تک ہے, عورت سے عورت کا. لیکن ایسا نہیں کہ وہ اپنا سامنا کھول کے بیٹھ جائے گی. ان کیس جیسے بچے کو دودھ پلانے والی ماں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کے آگے اس کی ماں بیٹھی ہے, خالہ بیٹھی ہے, نظر آ جاتا ہے, تو اتنا زیادہ اس کے اوپر نہیں. جو سخت پردہ ہے وہ ناف سے گھٹنے تک ہے, لیکن مرد سے اس کا پردہ پورا ہے. پوری عورت جو ہے وہ اس کا سطر ہے, لیکن مرد سے جو محرم ہے, محرم کو اس کا چہرہ نظر آ سکتا ہے, اس کے ہاتھ نظر آ سکتے ہیں. شوہر کی اگر بات کی جائے تو شوہر کے لیے تو وہ پورا اس کا لباس ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے. اچھا, سسرال میں کیسے پردہ کریں؟ سسرال میں کیسے پردہ کریں؟ اچھا, یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ جو شوہر ہے, شوہر کے جتنے بھی رشتہ دار ہوں گے, سسر کو چھوڑ دیں, سسر کو چھوڑ کے جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہیں, آپ کا جیٹھ ہے, آپ کا دیور ہے, شوہر کے کزنز ہیں, چچا ماموں وغیرہ, سب جتنے بھی ہیں وہ سب کیا ہیں؟
وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب غیر محرم ہیں، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان سے آپ کو پوری طرح سے پردہ کرنا ہے۔ اچھا، وہاں پر اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، فرسٹ آف آل جوائنٹ فیملی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ الگ الگ گھر نہیں افورڈ کر سکتے، آپ کو ایک ہی گھر میں رہنا ہے، تو اس طرح سے خیال رکھیں، ٹھیک ہے، کہ جب آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہو تبھی آپ ایسے گھر میں سب کے ساتھ بیٹھنا ہے مل کے، جب آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ دیور جو کہا جاتا ہے نا، بھابھی تو ماں کے برابر ہے، ماں جیسی ہے، ایسا کچھ بھی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے؟ آپ نے پردہ کرنا ہے، اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کا دیور، مان لیں آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ کا دیور 14-15 سال کا تھا، وہی بھتیجے بھانجے والی بات آ گئی، آپ بولے نہیں تو بہت چھوٹا تھا جب میری شادی ہوئی تھی، نہیں، وہ آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ، افشاں جی بالکل بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ ہم نے تدریجن اس رول کو فالو کرنا ہے، تدریجن فالو کرنا ہے۔ آپ آج بولو کہ آج میں نے اس چیز کو فالو کرنا ہے، ہسبینڈ سے لڑ لینا ہے، نہیں، دھیرے دھیرے ساری چیزیں انشاءاللہ ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد کیا میک اپ کر کے باہر جا سکتے ہیں؟ میک اپ کر کے باہر جا سکتے ہیں نا، کس نے کہا نہیں جا سکتے؟ میک اپ کر کے باہر جا سکتے ہیں بھائی۔ کیسے جانا ہے؟ کور ہو کے جانا ہے، عبایا کس لیے بنا ہے؟ ٹھیک ہے، عبایا پہن کے جانا ہے، آپ اپنے پردہ کریں، پردہ کر کے جائیں، آپ اپنی اما کے گھر جا رہی ہیں، آپ اپنے مائکے جا رہی ہیں، تو یہ تھوڑی کہ آپ میک اپ نہیں کریں گی، کہ میک اپ کو آپ نے اٹھا کے رکھ دینا ہے، آپ تمام میک اپ کریں، آپ لپسٹک لگائیں، لائنر لگائیں، اور بھی پروڈکٹس کے نام لوں، آپ تمام چیزیں لگائیں، ٹھیک ہے؟ پردے میں رہ کے جائیں، گھر جا کے آپ اپنی اما کے سامنے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ابا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، بالکل وہاں جا کے آپ اپنا جو میک اپ ہے، جیولری ہے، وہ دکھائیں، ٹھیک ہے؟ آپ وہاں پہ جائیں، آپ مسکارا لگائیں، آپ لائنر لگائیں، سب لگائیں، ٹھیک ہے؟ لائنر کیسے کور کریں گے؟ گوگلز لگا لیں بھائی، ٹھیک ہے؟ گوگلز لگا کے جائیں، آپ کی نیت پہ ہے، اب گوگلز آپ لگاتے ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کی آپ اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے تو لگا رہے ہو نا گوگلز، رائٹ؟ آپ گوگلز لگاؤ، آپ اپنی آنکھوں کو کور کرنا چاہ رہے ہو، آپ دیکھو انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے؟ آپ عورتوں کے پاس، ہاں بالکل عورتوں کے پاس جا رہے ہو، آپ اس کو کور کر کے آپ گھر سے نکلو گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد اچھا، شلوار قمیض سے بھی تو پردہ ہو جاتا ہے، تو عبایا کیوں؟ اچھا یہ بتائیں، چلیں آپ لوگوں سوال سے پہلے میں ہی پوچھتی ہوں، نیل پینٹ لگا سکتے ہیں کیا؟ اچھا، کیوں نہیں لگا سکتے نیل پینٹ؟ اچھا، نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر نماز کے ٹائم ہٹا دیا اور پھر لگا لیا تو؟ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیل پینٹ نہیں لگا سکتے، نیل پینٹ سے وضو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پانی اندر نہیں جاتا، اس لیے نہیں لگاتے، ٹھیک ہے؟ آپ، ہاں مشکل ہو جاتا ہے، مشکل کام ہے، اس لیے نہ کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کا بہت شوق ہے، آپ کہیں پارٹی میں جا رہے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کا دل ہے، تو نیل پینٹ آپ لگا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ لپسٹک آپ لگا سکتے ہو، ہاں ہیئر ایکسٹینشن کے لیے منع کیا جاتا ہے، کیونکہ جو مصنوعی بال ہیں ان کے لیے لعنت فرمائی رسول اللہ نے، رائٹ؟ اچھا، اس کے بعد شلوار قمیض، ہاں شلوار قمیض پہن کے جا سکتے ہیں اگر لوز ہم نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے؟ کسی نے کہا جی، کسی نے نہیں، نہیں جی کس کا جواب آ رہا ہے؟ میں نے شلوار قمیض کا پوچھا ہے، نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی زینت میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس پہ عبایا پہنیں گے، بالکل پلین عبایا ہونا چاہیے، چلیں، اچھا، اس کے بعد کیا قرآن میں عبایا کا تذکرہ ہے؟ کیا قرآن میں عبایا کا تذکرہ ہے؟ نہیں، تو پھر ہم عبایا کیوں پہنتے ہیں؟ پھر ہم عبایا کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ اب قرآن میں جلباب کا تذکرہ ہے، خمار کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ خمار اور جلباب کا تذکرہ ہے، جو آج کی
یہ کہہ لیں کہ ماڈرن ورلڈ میں وہ عبایا میں تبدیل ہو گیا. ماشاء اللہ. اچھا، کیا قرآن میں سر کو کور کرنے کا تذکرہ ہے؟ سر کو کور کرنے کا تذکرہ کہاں سے ملتا ہے ہمیں؟ خمار سے. کیونکہ خمار کا لفظ، خمار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خمار کا مطلب ہی ہوتا ہے سر پر اوڑھنے والا کپڑا. جس طرح سے اگر میں کہوں ساکس تو آپ کہو گے پیر میں پہننے کا، اگر میں کہوں گلوز آپ کہو گے ہاتھ میں پہننے کا کپڑا. مطلب وہ ہاتھ میں پہننے کی چیز ہے نا. اسی طرح سے اگر خمار کہا جائے گا تو وہ سر پر پہننے کی چیز ہے. اچھا، کیا سسر سے پردہ ہے؟ یہ بات تو اب یہاں پہ کلیئر ہو ہی گئی، دوبارہ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سسر سے پردہ نہیں ہے، چچا سے نہیں ہے. کیا دیور سے پردہ ہے؟ دیور سے، جی دیور سے پردہ ہے. تو یہاں پر ہماری تمام چیزیں جو ہم نے یہاں پہ لی تھی کمپلیٹ ہوتی ہیں ہماری. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک حدیث کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم، اچھا یہ جو ہے نا یہاں پہ یہ محرم کا پورا ایک لسٹ دی ہوئی ہے، یہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیے گا. ایک جی سنن نسائی کی حدیث ہے 4154. اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی بات کو کمپلیٹ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انصار جو تھے انہوں نے جب بیعت لی تھی تو دیکھیں اس کے الفاظ یہ تھے کہ ہم نے رسول اللہ کی بیعت کی کہ ہم ہر آسانی، ہر تنگی، ہر خوشی، ہر ناخوشی میں آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے. یعنی چاہے ہمیں کوئی چیز پسند ہو، چاہے ہمیں کوئی چیز پسند نہ ہو، ہم ہر بات کو مانیں گے اور ہر بات کے پیچھے کا لاجک دیکھیں گے. کیا چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں، عبایا ہمیں پہننا ہے یا نہیں، میک اپ ہم نے کس طرح کا کرنا ہے، کس کے سامنے کرنا ہے، کتنا ستر ہے ہمارا، کتنا ہمیں چھپانا ہے، کتنا ہمیں دکھانا ہے. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ سورہ نور آیت نمبر 31 کے یہ جو 2 لیکچرز ہم نے کیے ہیں اس سے بہت کچھ انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.